अस्सलाम वालेकुम जी। मैं यास्मीन ख़ान हूँ। आज है 2 मार्च 2025। तो आज का एक छोटा सा वीलॉग शुरू करते हैं। वैसे तो सबको रमज़ान की बहुत मुबारक हो, और मैं भी इफ्तारी के लिए ही जा रही हूँ, तो मैंने कहा मैं रास्ते में छोटा सा वीलॉग कर दूँ। आपको मालूम है कि जिस तरह ट्रम्प को सऊदी अरब ने पहले ऑफ़र की थी, $600 बिलियन दिया था आते ही इन्वेस्टमेंट के लिए ना। तो अभी उसने मोहम्मद बिन सलमान ने फिर $1 अरब MQ-9B ड्रोन हमलों के लिए कहा है कि मैं ये दे रहा हूँ, और इससे आपके मैं ड्रोन जो हैं वो ख़रीदूँगा। तो इससे अमेरिका को एक तो बहुत ज़्यादा डॉलर आ जाएगा, पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट होगी और उसकी चीज़ें बिकेंगी। तो मोहम्मद बिन सलमान पर तो ट्रम्प साहब काफ़ी मेहरबान हो गए हैं और कहते हैं कि वो बहुत अच्छा आदमी है। अब दूसरी तरफ शायद साथ ये भी है कि वो जो इतने ड्रोन ख़रीद रहा है मोहम्मद बिन सलमान, वो यमन के ख़िलाफ़ हो सकता है कि उसके अगेंस्ट इसने यूज़ करने हो। अदरवाइज़ उसने क्या घर में तो नहीं रखने ना इतने। तो ये उसकी वो तैयारी कर रहा है। और दूसरी तरफ ट्रम्प के साथ आपको बताया था कि कल इसके ताल्लुकात बड़े ख़राब हुए हैं, जो कि यूक्रेन का सदर आया है ज़ेलेंस्की, तो उसके साथ हालात ज़्यादा ख़राब हुए, जो कि मीटिंग इनकी काफ़ी देर जारी रही, जिसके कि 50 मिनट्स की जो मीटिंग थी उसको इन्होंने सारा जर्नलिस्ट ने उसको कवर करके तो उसको नशर किया है, जिसमें कि पहले तो इनके हालात कुछ देर अच्छे रहे, जिसमें कि जेडी वीनस भी बैठा हुआ था और बाकी भी कैबिनेट के लोग भी बैठे हुए थे। लेकिन जब ट्रम्प ने बात की कि $500 अरब जो है वो हम खर्च कर चुके हैं, एक्चुअली $350 अरब जो है वो खर्च किया गया है, लेकिन बाकी भी जो अब वापस लेना चाह रहा है कि उसके ऊपर भी खर्च होगा, उसको मिलाकर $500 अरब का उसने खर्चा बताया है कि इसको वापस देनी है, जो कि पहले उसने कमिटमेंट कर ली थी, ज़ेलेंस्की ने कमिटमेंट कर ली थी, और वो इसीलिए इस मुआहदे की जंगबंदी और पैसों के लिए वो यहाँ पर आया था फ्राइडे को। लेकिन पता नहीं उसके अब जहन में क्या चीज़ आई है कि वो इससे इनकारी हो गया, और उसने ट्रम्प की इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, जिससे कि इनके हालात ख़राब हो गए। और अब वो उसको यहाँ तक ट्रम्प ने आपको बताया था कि निकल जाने का भी कहा कि यहाँ से निकल जाओ और इसको वाइट हाउस से निकाल दो। हालांकि इतने जो सख्त हालात हैं वो पहले कभी नहीं हुए। 2 दफ़ा पहले हुए थे। जिमी कार्टर जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट रह चुका है, उसके टाइम में हुए थे, और दूसरा जिमी कार्टर के बाद रेगन के टाइम में हुए थे रूस के साथ। तो इतना तो लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा कम था, लेकिन अभी जो है वो हालात ज़्यादा ख़राब हुए हैं, और उसने उसको निकल जाने का कहा। फिर एक जर्नलिस्ट ने एक क्वेश्चन भी किया, जिसको ट्रम्प ने प्रोमिनेट किया कि ये ड्रेसअप होकर नहीं आया। तो उसने कहा कि जी मैंने जब ये कहा था कि जब मेरी वॉर कंट्री की ख़त्म होगी उस वक्त मैं सूट पहनूंगा। तो बहरहाल एक डेकोरम होता है हर चीज़ का, कि आप कहीं पर मिलने जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, या किसी वीआईपी से मिल रहे हैं या वीवीआईपी से मिल रहे हैं, तो उसके हिसाब से जाना पड़ता भी। ये तो नहीं कि आप एक लेबर क्लास के हुलिये में चले जाएं। तो ये तो सारी ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं जो कि हिस्ट्री में दी जाती हैं, वीडियोस भी दी जाती हैं, पिक्चर्स भी दी जाती हैं। तो थोड़ा सा ज़ेलेंस्की को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था। ऊपर से आपको पता है ट्रम्प का भी माशाल्लाह दिमाग ऐसा है कि वो जो ऑर्डर करता है वो उसी को ही पास करता और करवाता है, वो अपने सामने नो नहीं सुन सकता। तो ये ज़ेलेंस्की को भी सोच समझ के आना चाहिए था, नहीं तो वो आता ही ना। वो फ्राइडे को किस लिए आया है? जब उसके किसी मुआहदे पर साइन नहीं करने थे तो उसको तशरीफ़ लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। खामखा की अपनी भी बेइज्जती करवाई, और अब जो है वो यूक्रेन की हेल्प भी नहीं करेगा अमेरिका, तो रशिया के साथ फिर इसके लिए मुकाबला करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि रशिया के जो ताल्लुकात हैं वो अमेरिका के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हो जाएंगे। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने से वो ट्रम्प रशिया की हेल्प करेगा। तो ये इसने अपने लिए जो है वो खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है, जो कि इसको सोच समझ के करना चाहिए था। खैर एनीवे उसने
جو کیا ہے، اور اس نے یہاں تک بھی اس کو کہا گیا ہے کہ تم معافی مانگو، تو وہ کہتا ہے معافی نہیں مانگوں گا. تو اب یہ بیچارہ چھوٹا سا تو ہے، اب اس پر ترس بھی آ رہا، اب کیا بنے گا، اللہ مالک ہے. تو دوسرا، اسرائیل نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ 46 پیپلز کو اور اس نے قید سے رہائی دی ہے فلسطینیوں کو، اور آج اس نے 48 فلسطینیوں کو دوبارہ اور رہائی دی ہے، جس میں کہ بیچاروں کے حالات تو خراب ہے، کہ پورے باڈی پارٹس کے ساتھ بھی وہ اپنے ملک واپس نہیں جا رہے. لیکن چلے جتنی بھی جان بچ گئی ہے، تھوڑی بہت بچ گئی ہے، باقی خود ہی جوڑ توڑ کر کے پورا کروا لیں گے اپنے حصوں کو. تو آج کل میڈیکل نے تو کافی خیر ترقی کی ہوئی ہے، پارٹس دوسرے لگ جاتے ہیں، لیکن بہرحال اتنے برے حالات میں وہ لوگ اپنے گھروں کو واپس آئے ہیں اور آ گئے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو دوسرا، امریکہ نے بھی ایک جو 3 ارب روپے کے اسلحہ جو ہے وہ اور اسے فروخت کر رہا ہے دوسری طرف اسرائیل کو. ایک طرف تو وہ فلسطینیوں کو چھڑا رہا ہے، جنگ ختم کروائی ہے، اور دوسری طرف بزنس مین ہے، آپ کو پتہ ہے ٹرمپ، اور اپنا بزنس بھی تو کرنا ہی ہے نا. تو 3 ارب کا اس نے اسلحہ جو ہے وہ ان کو فروخت کر رہا ہے، اور بلڈوزر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اسرائیل کو دے رہا ہے. تو ادھر سے اس نے یہ بھی کہا ہے ٹرمپ نے کہ جو افغانستان میں بائیڈن کے ٹائم میں اسلحہ جو چھوڑ آئے تھے ہمارے فوجی، اور بائیڈن نے اس کی پرواہ نہیں کی تھی کہ اسلحہ بھی کہ اپنے فوجیوں کے ساتھ واپس منگواتا، تو وہ اسلحہ جو ہے وہ مجھے واپس لینا ہے. ایون کہ ان کا ایک ایئر بیس ہے، اس کا نام ہے بلگرام، اس کا کنٹرول بھی ٹرمپ کہتا ہے میں نے واپس لینا ہے. مجھے لگتا ہے ٹرمپ نے پوری دنیا ہی واپس لینی ہے. تو وہ اب اس طرح افغانستان کے ساتھ بھی اس کے حالات اور خراب ہو جائیں گے. لیکن یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ افغانستان، آپ کو پتا ہے، پٹھان لوگ جو ہیں وہ اتنے ایجوکیٹڈ تو ہوتے نہیں ہیں. وہ اپنی وہاں پر جو گاڑیاں، بڑی اچھی گاڑیاں یہ لوگ چھوڑ آئے تھے، SUV اور اس سے بھی بڑی بڑی فوجی گاڑیاں، جن میں کہ سارا سسٹم بھی لگا ہوا تھا. تو وہ دوسری کنٹریز کو بھی ادھر ادھر بھی بیچ رہے ہیں، اور اسلحہ بھی بیچ رہے ہیں. تو اس طرح کر کے پٹھان اپنا گزارا بھی کر رہے ہیں. تو وہ تو جہاز کے ساتھ بھی لٹک گئے تھے، آپ کو معلوم ہے، آپ نے دیکھی بھی تھی ویڈیوز اور پکچر ساری نا. تو وہ کہتے ہیں میں نے سارا اسلحہ واپس لینا ہے، اور ایئر بیس کا کنٹرول بھی لینا ہے، جو کہ بہت مین چیز ہے. تو اب دیکھیں کہاں تک یہ کامیاب ہوتا ہے. تو ادھر سے تھوڑی سی آپ کو میں ڈومیسٹک نیوز بھی دے دوں. ڈومیسٹک نیوز میں یہ کہ نجم سیٹھی صاحب نے فرمایا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا حکومت کر رہا ہے. یہ تو بات سچ ہے، وہ جیل میں بیٹھا ہوا پورے پاکستان پر حکومت کر رہا ہے. یہ تو سمجھنے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کی حکومت کر رہا ہے. وہ صرف دلوں پہ ہی حکومت نہیں کر رہا، وہ عوام کو پاکستان میں ہو یا اوورسیز ہو، وہ جہاں جو آرڈر کرتا ہے لوگ وہی کرتے ہیں. اور اب وہ چاہے تو اپنی کیبنٹ سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں PTI کے، ان کے ریزائن بھی کروا سکتا ہے، کیونکہ عمران خان کے پاس کھونے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو بیچارہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور اگر وہ کیبنٹ سے بھی اپنے لوگوں کو ریزائن کروا دیتا ہے تو خالی یہ لوگ اکیلے بیٹھ کر کیا حکومت کریں گے؟ کوئی طریقہ نہیں بنتا نا یہ حکومت کرنے کا. تو یہ سارے تو عمران خان کے بیسکلی محتاج ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے. اور پاکستان میں کوئی لا اینڈ آرڈر تو ہے نہیں، کوئی آئین نہیں ہے. ایون کہ ابھی جو ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے تحت ایک رپورٹ آئی ہے، اس کے مطابق 142 کنٹریز میں سے پاکستان کا 140واں نمبر بن رہا ہے. یعنی کہ لا اینڈ آرڈر کے معاملے میں بات کر رہی ہوں کہ کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے پاکستان. 140ویں نمبر پر یہ ہے. تو کتنی شرم کی بات ہے نا کہ ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک کنٹریز جو ہیں وہ اپنے آپ کو کہاں پر اوپر لے کر آئی ہیں، اور پاکستان کتنا نیچے جاتا جا رہا ہے. اور کہنے کو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، پتہ نہیں کس قسم کا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اور دوسری طرف آپ کے دیکھیں کہ سوری، گلا بھی کچھ ٹھیک نہیں، اور مائک کے بغیر میں تھوڑا سا زور سے بول رہی ہوں. مائک میں گھر بھول آئی ہوں، کل انشاءاللہ ساتھ ہوگا میرے. ایک محمد آصف جو کہ ایک ہے نیسلے میں جاب کرتا تھا،
اس کی 9 ایئرس پہلے اس کی جاب نیسلے سے ختم ہو گئی. اس نے کورٹ میں گیا, کورٹ میں جسٹس شجاع صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ وہاں پہ چکر لگا رہا ہے, اس کے ڈیسیژن کا کچھ نہیں کیا جا رہا. اس نے آخر تنگ آ کر اس کی کوئی جاب نہیں تھی, اس نے اپنے آپ کو ہینگ کر لیا, اور اپنے آپ کو ہینگ سے مطلب کہ اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر لی. اس نے اپنے اوپر پیٹرول پھینک کے آگ لگا لی ہے. تو یہ اس طرح کے فیصلے جو کیے جاتے ہیں, اور جو کہ مسلم لیگ یا زرداری کے فیصلے ہوں, آپ کو پتہ ہے راتوں رات عدالتیں کھل جاتی ہیں. وہ چاہے رات کے 12 بھی بجے ہوں, جج صاحب کو رات گھر میں نیند نہیں آتی کیونکہ پیسوں کی بوریاں پہنچ جاتی ہیں نا, اس لیے وہ راتوں رات آ کر کورٹ کھول کر اور فیصلے دیتے ہیں. اور یہ بیچارہ جو ہے وہ 9 ایئر سے چکا لگا رہا تھا, خیر مجبور ہو کر اس نے سوسائڈ کر لی. خیر یہ بھی اس کی بیوقوفی تھی, اس سے تو بہتر تھا کوئی اور کہیں ٹھیلا لگا لیتا, کچھ کر لیتا, کوئی مزدوری کر لیتا. یہ تو اللہ پاک کا حکم نہیں ہے کہ آپ خودکشی کریں, اور وہ لوگ, ان لوگوں کو کیا فرق پڑے گا, وہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو دوسری طرف ایک اور جی پاکستان کا بندہ ہے, سلمان نام ہے اس کا, اس نے بھی سوسائڈ کر لی ہے اپنی بے روزگاری کی وجہ سے نا, تو پنکھے کے ساتھ لٹک کے. تو یہ پاکستان کے حالات ہیں. اور ادھر سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے جتنے وزراء ہیں ان لوگوں کی اور زیادہ کیبنٹ میں شامل کیا ہے, کیونکہ پاکستان میں کام بہت زیادہ ہو رہا ہے, اس لیے مجبور ہو کے, اور ان کا وزیروں کی کمی ہے. ان کو بیسکلی اوبلائج کرنے کے لیے انہوں نے 27 وزیروں کو اور انہوں نے نامینیٹ کیا ہے, حالانکہ جن کا کوئی کام ہی نہیں ہے وہاں پر, اور ان کو کوئی وزارتوں کا کام بھی نہیں دیا گیا. بس مختلف کہ یہ تمہاری وزارت ہے, تمہاری, اور گھر بیٹھو اور عیش کرو اور پاکستان کے خزانے میں سے اپنے پیسے کھاؤ اور ساری فیسلٹیز لو. اور ان کا جی بریک فاسٹ دیا ہے شہباز شریف نے, اور ان لوگ کا بڑا زبردست قسم کا بریک فاسٹ دیا ہے ساروں کو, جو کہ اب کیبنٹ کے لوگ ملا کر 51 وزیر ہو گئے ہیں, اور امریکہ میں 30 ہے. کہنے کی بات ہے کہ وہاں پر اتنے زیادہ صوبے ہیں اور اس کے باوجود یہ ہیں, اور پاکستان میں اونلی 4 پروونس ہے اور اتنے 51 وزیر ہیں. ابھی اس کے علاوہ زرداری صاحب کے سیپریٹ ہیں, یہ میں آپ کو خالی مسلم لیگ کے ان لوگوں کے بتا رہی ہوں. اور اتنا زیادہ ان کو زبردست قسم کا کہتے ہیں کہ وہ دیا گیا. ابھی میں آپ کو اس کی ویڈیو نہیں دکھا سکتی کیونکہ میں خود جا رہی ہوں افطاری کے لیے اور راستے میں ہوں, کہ وہ سارا قوم کے پیسے سے خرچ کر کے اور ان کو یہ بریک فاسٹ دیا گیا ہے. اور عوام جو ہے وہ بھوکی مر رہی ہے. وہ ایک دم روٹی غریب آدمی جاتا ہے بیکری, وہ دم روٹی نہیں خرید سکتا کہ دم روٹی لوں یا انڈے لوں, وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ دونوں میں سے کیا چیز لوں. اور ان کے پیسوں سے دیکھیں کس طرح عیاشی کی جا رہی ہے. تو ایک تھوڑا سا اللہ کا ڈر اور خوف بھی انسان کے اندر ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا کوئی ضمیر بھی کوئی چیز ہوتا ہے. پتہ نہیں یہ لوگ کس طرح کے انسان بنے ہوئے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. ادھر سے آپ یہ دیکھیے کہ مریم صفدر نے 60 پیجز کے اشتہارات جو ہیں مین وہ دیے ہیں. 60 پیجز کے اشتہار کو فری تو نہیں جاتے, اربوں روپیہ پاکستان کے خزانے میں سے ان چیزوں کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے. یہی اگر ملک کے اوپر خرچ ہو, قوم کے اوپر خرچ ہو, تو وہ ملک کتنی ترقی کرے. بھئی میں تو کہتی ہوں اپنا جتنا کھانا ہے کھا لو, باقی کا ملک کے اوپر تو خرچ کرو. عوام کی بری حالت ہے, بہت بری حالت ہے. کچھ اللہ کے خوف سے ڈرو. مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آتا کہ اللہ پاک بھی کیوں چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو اب سب رمضان کے مہینے میں پاکستان کے لیے جس کے جو دلوں میں ہے وہ آپ سب سمجھتے کہ کیا ہے نا, بہت زیادہ دعا کیجئے نمازوں میں, تراویحوں میں, روزہ کھولتے وقت, روزہ رکھتے وقت, اور عمران خان صاحب کے لیے بھی. اور باقی جو ہے وہ میں آپ کو کل اس کا ویلاگ کرنے کی کوشش کروں گی, تو میرے چینل کو ہو سکے تو سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. میں نے کہا میں چھوٹا سا ویلاگ کر دوں, راستے میں تھی. تھینک یو. خدا حافظ.